अस्सलाम वालेकुम। यह पहला चैप्टर है जिसका नाम है हम्द। हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल। पहला शेर है, खालिके दो जहां है तू, इज़्ज़ते ज़ुल जलाल है। यकता है तेरी ज़ाते पाक, आली वो बेमिसाल है। खालिके दो जहां है, दो जहां दोनों दुनिया, यानी मरने से पहले एक दुनिया और मरने के बाद वाली एक दुनिया। खालिक का मतलब पैदा करने वाला, तो पूरी दुनिया और उसमें रहने वाले तमाम मखलूक को पैदा करने वाला खुदा की ज़ात है, और खालिक ये खुदा ताला की सिफत है। खालिके दो जहां है तू, इज़्ज़ते ज़ुल जलाल है। इज़्ज़त अल्लाह ताला की सिफतों में से एक है। इसी तरह ज़ुल जलाल, जलाल वाला, ये भी अल्लाह ताला की सिफतों में से एक है। यकता है तेरी ज़ाते पाक, आली वो बेमिसाल है। यकता है मतलब एक है, तेरी ज़ात में किसी का कोई शरीक नहीं है, कोई भी शरीक नहीं है। तेरी ज़ात, यकता है तेरी ज़ात, पाक आली वो बेमिसाल है, यानी खुदा की जो ज़ात है पाक है, आली का मतलब बुलंद है, और बेमिसाल है यानी खुदा की ज़ात की कोई मिसाल नहीं है। पहले वाले शेर में शायर अल्लाह ताला की सिफात के ज़रिए से उसकी हम्दो सना बयान कर रहा है, यानी अल्लाह ताला ने दोनों जहां को पैदा किया और जलाल वाला है, पाक है, बुलंद मर्तबा वाला है, और जिसकी कोई मिसाल नहीं है। अगला शेर है, तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क, सबकी हयातो मौत का मौला तुझे ख्याल है। तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क। बाब फैज रहमत का दरवाज़ा। बाब का मतलब होता है दरवाज़ा, इसका जमा लफ्ज़ आता है अबवाब। तो तेरे ही बाब से, किसके बाब से, यानी खुदा की ही रहमत के दरवाजे से दो जहां को रिस्क मिलता है। दोनों जहां को यानी एक ये दुनिया जिसमें हम और आप रहते हैं, और एक वो दुनिया जो मरने के बाद वाली दुनिया होती है। सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है, यानी खुदाए ताला को सबकी हयात और मौत का ख्याल है। अच्छा, तो हयात और मौत ये आपस में मुतज़ाद लफ्ज़ हैं, यानी उल्टा लफ्ज़ है। अगर आपसे पूछा जाए कि हयात का उल्टा लफ्ज़ क्या है, अपोजिट और जिद क्या है, तो कौन सा लफ्ज़ आएगा? मौत। हयात और मौत दोनों आपस में जिद है, तो खुदाए ताला को पता है किसकी मौत कब है, कब होनी है, किस उम्र में, किस वक्त, किस लम्हे में। पूरी दुनिया के जो मखलूक हैं सबकी ज़िंदगी कब ख़त्म होती है, कब शुरू होती है, सब खुदाए ताला को पता रहता है। जैसा कि कुरान शरीफ की एक आयत है, इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अगला शेर देखो, कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम में जलवागर तेरा ही एक जमाल है। कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात। बज़्म कायनात यानी दुनिया की महफिल, यानी दुनिया। कायनात का मतलब जहां, दुनिया का मतलब होता है दुनिया के माने में इस्तेमाल होता है, यानी खुदा की कुदरत अगर इंसान देखना चाहे तो वो इंसान जिस दुनिया में रहता है उसमें अगर गौर व फिक्र करे, अगर दुनिया में जहाँ भी रहता है अगर वह अपने आसपास अगर गौर करेगा, तो खुदा की कुदरत पर और खुदा की वहदानियत का, खुदा की कुदरत का उन्हें ज़रूर एहसास होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप जिस जगह रहते हैं आसपास अगर कोई दरख्त है तो उसको देखिए आप, कभी वो हरा भरा रहता है, कभी छोटा रहता है, कभी एक बीज की शक्ल में होता है, और कभी एक बड़ा सा 20 साल के बाद बड़ा दरख्त होता है। तो ये सब क्या है? खुदा की कुदरत है। उसको ले जा करके कोई, उसके खाने पीने का तौर तरीका अलग होता है, इंसान के खाने पीने का तौर तरीका अलग होता है। चिड़िया अपना खाना जमा करके नहीं रखता है,
خدا پر اس کو اتنا یقین رہتا ہے کہ وہ صبح اٹھ کر کے اپنے رزق کی تلاش کے لیے چلا جاتا ہے، جبکہ انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر کے رکھتا ہے۔ تو اگر اپنے آس پاس چیزوں پر غور کریں گے تو ہم کو خدا کی قدرت کا عکس ضرور نظر آئے گا۔ کونوں مقام میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ کونوں مقام کا مطلب ہوتا ہے دنیا، یعنی دنیا میں تیرے حسن کے چرچے بہت زیادہ ہیں، تیری جلوہ گری بہت زیادہ ہے۔ تو جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، یعنی یہاں جمال کا مطلب خوبصورتی، تو خوبصورتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی خدا کی قدرت، یعنی خدا کی قدرت دنیا میں جلوہ گر ہے، اس سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا، سب کوئی اس بات کو مانتا ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی۔ نظم زندگی کا مطلب ہوتا ہے نظام قدرت، زندگی کی ترتیب، اصول، قانون۔ دنیا جب سے خدا تعالیٰ نے پیدا کیا تب سے لے کر آج تک خدا نے جو اصول قائم کیا ہے، خدا نے جو قانون بنایا ہے سسٹم کو چلانے کے لیے، دنیا کو چلانے کے لیے، آج بھی وہی طور طریقہ موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ سورج پورب سے اٹھتا ہے اور چاند ہمیشہ پچھم سے اٹھتا ہے۔ جب سے کائنات پیدا ہوا تب سے لے کر کے آج تک یہی نظم زندگی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے حکم سے روز ازل سے لے کر کے آج تک اور ہمیشہ رہے گا، اب اسی کے حکم کے مطابق نظم زندگی چلے گی اور یہ قائم رہے گا۔ حکم کا مطلب حکم دینا، آرڈر دینا۔ حکم کا جمع لفظ ہے احکام۔ تیرے سوا کہیں ملے یہ زندگی محال ہے۔ اب جس طرح خدا نے انسان کے لیے جو طور طریقہ بنایا، اس کے لیے دنیا بنایا، کھانے پینے کا سامان مہیا کیا، اور بہت سارے ہمیں سانس ملتی ہے، ہماری زندگی کا، ہمارے پارٹس آف باڈی کا، جس میں کہ جو ہمارے اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، سب کچھ اپنے اپنے حساب سے چلتے رہتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ خدا کے دیے ہوئے حکم سے، مطلب سب کچھ چلتے پھرتے رہتا ہے، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نظم زندگی کہتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے بغیر یہ تصور کریں کہ اس طرح سے ہم کو زندگی اور نظام قدرت مل جائے تو یہ مشکل نہیں، بہت محال ہے۔ اگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو چلانے والے بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان کا اپنا بہت سارے اصول ہوتے ہیں ہندوستان کو، اپنے ملک کو چلانے کے لیے، لیکن جیسا خدا تعالیٰ نے جو نظم، جو ترتیب دیا ہے، جو قانون بنایا ہے، اس کے مطابق چلانا مشکل نہیں، بہت محال ہے۔ اس میں ہزاروں اختلاف ہوتے ہیں، بہت لوگ مانتے ہیں، بہت لوگ نہیں مانتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کا کچھ نظم، خدا تعالیٰ کے جو اصول اور نظم ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو ماننا ہی پڑے گا۔ جیسے کہ انسان کی موت، اس میں خدا تعالیٰ، جو انسان پیدا ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کی موت ہوگی، تو یہ اس کا قانون ہے، تو موت آنی ہی ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوا اور آج تک ایسا ہوتا چلے آ رہا ہے۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ صاحب عقل، جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس سمجھ ہے، اسی کو عقل و فہم بولتے ہیں۔ صاحب کا مطلب یہاں والا ہوتا ہے، یعنی سمجھ والے کو ناز ہے، فخر ہے، رشک ہے، کس پر؟ تیری ذات پر، خدا کی ذات پر۔ نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، تیرے ہی نام سے، یعنی پورا دنیا جو ہے تیرے بارے میں سب کوئی جانتا ہے کہ تو خدا ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، یعنی کوئی ایسی ذات دنیا میں نہیں ہے جس کو تیری خدا کی، تیری قدرت کے بارے میں نہیں پتا ہو۔ واقف کا مطلب واقف حال و قال، یعنی خدا کے بارے میں جاننا۔ اگلا شعر، لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ خدا نے مجھے پیدا کیا، اس پیدا کرنے کی شکرانے میں ہم خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف، عبادت کریں، اگر وہ اپنی زندگی بھر بلکہ لاکھ برس اگر عبادت کرے خدا کے اس بات پر کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا،
تو یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ لاکھ برس بھی اگر خدا کی حمد و ثنا بیان کرے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ بہت مشکل اور محال ہے خدا تعالیٰ کا حق ادا کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ اپنے جسم کے تمام ترتیب کو دیکھیے، آپ کے سر پر اگر پیر ہو جائے گا تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ آپ کی آنکھ جس جگہ دونوں آنکھ ہے اگر وہ پیچھے ہو جائے تو کیسا لگے گا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ترتیب ہے، انسان کی زندگی کی یہ ترتیب ہے۔ اگر خدا تعالیٰ اس ترتیب کو بدل دے گا تو آپ کو کیسا لگے گا۔ تو انسان کا صحیح سلامت پیدا ہونا، اس کی زبان محفوظ رہنا، ناک کان آنکھ میں روشنی رہنا، اور ہاتھ کا چلتے رہنا، پیر کا چلتے رہنا، یہ سب کیا ہے؟ انسان کا مکمل ذات کے ساتھ اچھے سے اس کا سب جسم کا ہر ایک باڈی، ہر ایک پارٹ اگر اچھے سے اس کا کام کرتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے کہ وہ صحیح سلامت ہے۔ لیکن اس شکر ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا حق ادا کر دیا۔ حق ادا مشکل ہے بلکہ محال ہے، لیکن حمد و ثنا کرتے رہنا چاہیے۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی تلاش ہے، تلاش لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ ظلمت دہر، دہر کا مطلب زمانہ، ظلمت کا مطلب اندھیرا، یا دہر کا مطلب دور۔ تاریک زمانے میں، اندھیرے کے دور میں، یہاں شاعر تاریک زمانے کا مطلب اندھیرا کا مطلب ہوتا ہے جہاں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کم کر رہے ہیں، گناہوں میں بہت زیادہ ملوث ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں لوگ خدا کی عبادت کم کر کے بلکہ دوسرے غلط کاموں میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو شاعر نے اس سے ظلمت دہر مراد لیا ہے۔ تو ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی تلاش ہے، ایک ایسی صبح کی تلاش ہے جس میں روشنی ہو، یعنی ایسی زندگی ہو جہاں ہم گناہوں سے پاک ہو، خدا کی صرف اور صرف عبادت کر سکیں۔ اور یہ کب ہوگا کہ لطف و کرم کی ایک نظر، یہ جو زمانہ میرے ساتھ بہت برا گزر رہا ہے، تیری بارگاہ میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ مجھ پر ایک نظر کرو، تاکہ میں بھی نور سحر کی تلاش جو مجھے ہے وہ ہم کو روشنی مل جائے اور ہم عبادت کی طرف مائل ہو جائے۔ اور جب تک یہ خدا نہیں چاہے گا تب تک نہیں ہو سکتا ہے۔ لطف و کرم کا مطلب مہربانی ہوتا ہے، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، یعنی گزارش ہے۔ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ شاعر آخری کے اشعار میں خدا تعالیٰ سے، خدا رب العزت سے یہ دعا کر رہا ہے کہ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، یعنی نیک مقصد میں تو ہمیشہ کامیاب کر دے ہمیں۔ ہم جب تیرے کام کے لیے آگے بڑھیں تو اس میں ہمیں کامیاب عطا فرما۔ تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، یعنی تیری بارگاہ میں ہمارا یہی سوال ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں ہے۔ مقصد کا جمع جو لفظ ہے وہ مقاصد ہے، اور نیک کا متضاد لفظ بد آتا ہے۔ صدا کا مطلب آواز، ہمیشہ سین سے صدا ہے تو اس کا مطلب ہمیشہ، اور سواد سے اگر صدا ہوگا تو اس کا مطلب آواز ہوتا ہے۔ سوال کا متضاد لفظ کیا ہے؟ جواب ہے، جبکہ خاص کا متضاد لفظ کیا ہے؟ عام ہے۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ شاعر نے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کسی نظم یا کسی غزل میں جو شاعر لکھتا ہے، آخری شعر میں وہ اپنا نام اختیار کرتا ہے، جس کو اردو کی دنیا میں، شعر و ادب کی دنیا میں اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ تو شبنم کمالی کا تخلص شبنم ہے، تو شاعر نے اپنے تخلص کو اس شعر میں استعمال کیا ہے، آخری شعر میں، اور آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، یعنی شبنم بے نوا کا مطلب ہوتا ہے جس کی آواز نہ ہو، یعنی شبنم جو ہے، شاعر جو ہے اپنے آپ کو بے نوا کہہ رہا ہے، جس کی آواز نہیں ہے، جو خاموش ہے، تو اس کو بھی عروج بندگی دے دے، یعنی اس کو بھی ترقی دے دے۔ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔
آج یہ فکر و طلب جو کچھ یہ حاصل کرنے جا رہا ہے، جس چیز میں غور کر رہا ہے، وہ اس کو اس مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی ہے شاعر کو، تو شاعر خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ فکر و طلب کی راہ میں ہم جس چیز کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، ہم جس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم اس میں خسارہ ہو جاتے ہیں، نہیں مل پاتی ہے۔ پائمال کا مطلب نہ ملنا، برباد ہو جانا۔ تو عروج بندگی اگر اے اللہ تو ہم کو بخش دے گا تو فکر و طلب کی راہ میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ شاعر دعا کرتا ہے خدائے تعالیٰ سے، اور یہ نظم کیا ہے؟ بطور حمد بیان کیا گیا ہے، اس میں خدائے تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ اشعار تھے حمد کے، اور اشعار کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح ہوئی۔ اب آپ تھوڑا سا سوال و جواب دیکھتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات مع جوابات۔ سوال ہے شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو آسان سا جواب ہے، شبنم کمالی 22 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے شبنم کمالی سیتامڑھی ضلع کے پوکھریرا گاؤں میں پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ شبنم کمالی کا انتقال 2006 میں ہوا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہے شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، مختصر سوالات مع جوابات۔ دیکھیں سوال جو ہے 3 طرح کے پوچھے جاتے ہیں، ایک مختصر ترین سوالات جو بہت چھوٹا ہو، اور ایک مختصر سوالات جس کے کچھ جملوں میں جوابات دینے رہتے ہیں، اور طویل سوالات ہوتے ہیں جس کے کئی صفحے میں جواب دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ مختصر سوالات مع جوابات ہیں۔ سوال ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ جواب ہے لغت میں یعنی ڈکشنری میں حمد کے معنی خدا کی تعریف کرنے کے ہیں۔ اردو شاعری کی اصطلاح میں بھی حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف کی جائے۔ اردو شاعری کی دیگر اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف شاعری ہے۔ صنف شاعری کا مطلب ہوتا ہے شاعری کی ایک قسم، مقبول کا مطلب ہوتا ہے مشہور۔ اصناف یہ صنف کی جمع ہے، یعنی ادب کی قسموں کو صنف کہا جاتا ہے، جس میں خدائے تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ صفت کی جمع صفات۔ اردو کے تقریباً تمام شعراء نے حمد میں طبع آزمائی کی ہے، یعنی کوشش کی ہے۔ شاعر ثواب کی نیت سے بھی حمد لکھتا ہے۔ شاعر اردو حمد لکھنے کو باعث خیر و برکت اور اجر و ثواب سمجھتا ہے، یعنی جو بھی شاعر حمد لکھتا ہے اس میں اس کا مقصد اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا، نیکی حاصل کرنا اور ثواب حاصل کرنا رہتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، حمد منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ حمد اردو شاعری میں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدائے رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تقریباً تمام شعراء نے حمد لکھے ہیں۔ منقبت اردو شاعری میں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں بزرگان دین اور اولیاء اللہ حضرات کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو خدائے تعالیٰ سے حد سے زیادہ قربت حاصل ہو جاتی ہے، نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے عبادت کرنے کی وجہ سے، اس کو ہم ولی کہتے ہیں، جس کی جمع اولیاء ہے۔ بزرگ اس کی جمع بزرگان ہے، فارسی لفظ ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی جو بغداد کے رہنے والے تھے۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی، اسی طرح سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ خدا کے ولیوں میں ان کا شمار ہو جاتا ہے۔ ان کی شان میں ان کی تعریف و توصیف جو بیان کی جاتی ہے تو اس کو منقبت کہا جاتا ہے، اور ان سے عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے منقبت بیان کر کے۔ منقبت بھی نظم کی ایک قسم ہے۔ اردو شاعری میں منقبت کا کافی سرمایہ موجود ہے، یعنی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ قصیدہ، قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ نظم کی اس قسم کو قصیدہ کہتے ہیں جس میں شاعر کسی حکمراں یا بادشاہ وقت کی تعریف و توصیف انعام و اکرام کی لالچ میں کرتا ہے۔ یعنی قصیدے میں کیا ہوتا ہے، شاعر کسی حکمراں یا بادشاہ کی، اس کے سلطنت کی، اس کے انصاف کی، اس کے بادشاہت کی، اس کے زمانے میں جو رعایا ہوتے ہیں
اس کے بارے میں شاعر لکھتا ہے، تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، اس کے بدلے میں شاعر جو ہے انعام و اکرام اور تحفہ چاہتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ قصیدہ لکھتا ہے۔ تو اس طرح سے تینوں کے الگ الگ اور مختلف تعریف ہوئی اور یہی اس کا بنیادی فرق ہے۔ اگلا سوال ہے، حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جب کبھی فرق کی بات آ جائے تو دونوں کی تعریف لکھ دینا ہے، اس سے فرق واضح ہو جائے گا۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ حمد لکھنے سے شاعر کا مقصد اجر و ثواب اور خدا سے عقیدت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ نعت گوئی میں بھی شاعر کا مقصد اجر و ثواب حاصل کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ بہت مشہور شعر ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، یہ شعر کا ایک مصرع ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نعت ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے، کی گئی ہے۔ تو دونوں کی تعریف سے یہ فرق واضح ہو گیا کہ حمد میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے جبکہ نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، گرچہ مقاصد دونوں کے ایک ہی ہیں، یعنی اجر و ثواب اکٹھا کرنا۔ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کے نام بتائیے۔ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے درج ذیل ہیں: انوار عقیدت، یاز عقیدت اور ضیاء عقیدت۔ طویل سوالات ما جوابات، شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے۔ خالق دو جہاں ہے تو ایزد ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ تشریح: پیش نظر شعر یعنی سامنے والا شعر جو بیان کیا گیا ہے شبنم کمالی کی زیر نصاب حمد سے لیا گیا ہے اور حمد کا پہلا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر نے خدائے رب العزت کی ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہوئے بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہے، یعنی اس کو گنا نہیں جا سکتا ہے، اور اس کی مکمل تعریف کرنا انسانی قلم کی طاقت سے باہر ہے۔ جیسا کہ آپ نے اشعار میں پڑھا، خدا کی تعریف و توصیف انسان اگر لاکھ بیان کرے، لاکھ برس بھی بیان کرے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تاہم بندہ اپنے طور پر کوشش کرتا ہے کہ خدا کی تعریف و توصیف اور حمد میں کوئی کسر باقی نہ رہے، کوئی کمی نہ رہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے دونوں جہاں یعنی دنیا اور آخرت کو پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ آپ پورے کائنات کے خالق ہیں، آپ جلال والے ہیں، حقیقی جاہ و جلال آپ ہی کو زیب دیتا ہے۔ آپ کی ذات پاک پوری کائنات میں یکتا اور منفرد ہے۔ منفرد کا مطلب ایک۔ آپ کی ذات پاک عالی اور بے مثال ہے، کائنات کے اندر تیرے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں ہے، یعنی کوئی تیرا برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ جواب ہے، شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا تھا اور اردو شاعری میں شبنم تخلص رکھتے تھے۔ ان کا تعلق صوبہ بہار کے مردم خیز خطہ سیتامڑھی سے تھا، یعنی سیتامڑھی ایک ایسا ضلع ہے جہاں آبادی لوگوں کی بہت زیادہ ہے، اور جس علاقے میں جس صوبے میں آبادی زیادہ ہوتی ہے اس کو اس صفت کے نام سے مردم خیز کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کی پیداوار۔ جہاں کے قصبہ پوکھریرا میں ایک تعلیم یافتہ خاندان میں 1938 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ صوبہ بہار کے جن شعراء نے اردو نعت گوئی کو اعتبار بخشا ہے ان میں شبنم کمالی کی شخصیت نہایت اہم ہے۔ نعت گوئی اردو شاعری کی وہ صنف ہے، یعنی وہ قسم ہے جس کے لیے دل و دماغ کی ہم آہنگی بہت زیادہ ضروری ہے، دل و دماغ کا ایک ہونا بہت ضرورت ہے۔ یعنی فن نعت گوئی سے واقفیت کے علاوہ ایک اہم عنصر لازمی ہے، یعنی جب شاعر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہوتا ہے، یعنی اس میں ڈوب جاتا ہے، تبھی وہ نعت کے اشعار کہتا ہے۔ یعنی نعت کے اشعار کہنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا رشتہ ہو، ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی ذات سے بے حد عشق ہو۔ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جذبہ ہوگا تبھی نعت گوئی کامیاب ہوگی۔ الغرض نعت گوئی اور عشق رسول دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں، یعنی نعت جو بھی کہے گا اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق ہوگا تبھی وہ نعت لکھ سکتا ہے۔ جہاں ایک شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات کی بات ہے تو ان کی مذہبی منظومات خصوصاً نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحابہ عقیدت بہت مشہور ہیں۔ ان کی غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔
شامل نصاب حمد خدائے عز و جل کے عنوان سے شبنم کمالی کی شاعری کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ شبنم کمالی کی ایک شاعرانہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب نعت یا حمد لکھتے ہیں تو عشق رسول اور عشق خداوندی میں ڈوب کر لکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ وعظ و تبلیغ اور خطابت میں صرف کیا ہے، یعنی دنیا کو خدا کا پیغام دیا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سچے عاشق تھے، چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ سوال ہے، حمد کا خلاصہ لکھیے۔ زیر نصاب حمد خدائے عز و جل شبنم کمالی کی بےحد خوبصورت اور بہترین حمد ہے۔ حمد کے اشعار کو پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ شاعر نے اس حمد کو عشق خداوندی میں ڈوب کر لکھا ہے اور وہ خدائے وحدہ لا شریک کے دربار میں بے پناہ محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ یہ طے شدہ امر ہے، یعنی مقرر کیا ہوا ہے کہ خدا کی ذات اتنی عظیم ترین ذات ہے جو انسانی تعریف و توصیف سے ماورا ہے، لیکن اس کے باوجود خالق کائنات کی تعریف و توصیف الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔ اس کے باوجود مومن بندہ اپنے بساط یعنی اپنے اوقات بھر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ حتی الامکان یعنی جہاں تک ہو سکے خدا کی تعریف و توصیف میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پاک ذات ایسی ہے کہ نہ کوئی اس کی ہمسری کر سکتا ہے یعنی برابری کر سکتا ہے، اور اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ وہ دونوں جہاں کے مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے اور ساری کائنات کے تمام جانداروں کی موت و حیات کا مالک ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے، ہر طرف اس کا حسن اور جمال کا پرتو پھیلا ہوا ہے، عکس پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر ایک نظام حیات بنا رکھا ہے، یعنی قانون بنا رکھا ہے، جس کے ذریعہ اہل علم و دانش اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ علم و دانش جس کے پاس فہم، عقل، سمجھ ہوتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے، لیکن یہی کام انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو لاکھوں سال تک مسلسل بیان کیا جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگا۔ اگر کسی معمولی بندے پر خدا کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ بندہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ آگے کچھ سوالات ہوتے ہیں، آبجیکٹیو سوالات ہیں یعنی معروضی سوالات ہیں۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب شبنم کمالی کا اصل نام آپشن بی مصطفیٰ رضا ہے۔ اگلا سوال ہے، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے شبنم کمالی 1938 میں پیدا ہوئے، آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، شبنم کمالی کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ دربھنگہ، سیتامڑھی، مدھوبنی، مظفر پور، تو آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے سیتامڑھی۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی اللہ تعالیٰ کی۔ سوال نمبر 5 ہے، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ آسان سا جواب ہے، اس کا جواب آپ خود دیجیے گا۔ اگلا سوال ہے، جس نظم میں شاعر بادشاہ یا کسی حکمراں کی تعریف کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ کسی حکمراں کی تعریف کرے یا بادشاہ کی تو اسے قصیدہ کہتے ہیں، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، جس نظم میں بزرگان دین کی تعریف و توصیف بیان کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اسے آپشن سی یعنی منقبت کہتے ہیں۔ جس نظم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے نعت کہتے ہیں، آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں سے شبنم کمالی کے شعری مجموعے کا نام بتائیے۔ تو انوار عقیدت اس کا صحیح جواب ہے، آپشن بی۔ آخری سوال ہے، شبنم کمالی کس صنف شاعری میں مشہور ہیں؟ نعت یعنی شاعری کی کن قسم میں وہ زیادہ کس قسم میں مشہور ہیں؟ نعت، قصیدہ، منقبت، مثنوی، تو اس کا صحیح جواب ہے شبنم کمالی نعت گوئی میں بہت زیادہ مشہور ہیں، تو آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ تو شبنم کمالی اور 10ویں جماعت کا یہ جو کتاب ہے اس کا یہ پہلا چیپٹر ہے جس کا نام ہے حمد خدائے عز و جل۔ اس کے یہ سارے سوالات تھے، یہ نظم اور طویل سوالات، مختصر سوالات، مختصر ترین سوالات اور آخر میں 10 معروضی سوالات تھے۔ امید ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس چیپٹر کے حوالے سے ساری باتیں معلوم ہوں گی، اور اگر آپ کو لگے کہیں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ یا کوشچن، کوئی ڈاؤٹ، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔